अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, सजेशंस एंड ऑल द फीडबैक। आई एम रियली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल। आज तक हमारे जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं वो हमारे लिविंग लेजेंड्स से इंटरव्यूज़ हुए हैं, बट आज का इंटरव्यू इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि हम आज जिनसे इंटरव्यू ले रहे हैं वो हम एक बेटी से उनकी मदर के बारे में जानेंगे, about a mentor, about a teacher, about a person who has changed lives of so many people. इस टाइम वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। शी इज़ इन आवर प्रेयर्स, वो हमारी दुआओं में हैं, हम लोग उनको याद करते हैं। मिसेस राबिया इसहाक। मिसेस राबिया इसहाक की सबसे छोटी बेटी मिसेस सलमा उमर, जो ख़ुद भी एक हॉलियन है, आज उन्होंने हमें टाइम दिया। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। मिसेस राबिया इसहाक की जर्नी शेयर करने के लिए उन्होंने अग्री किया एंड ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया हम आज उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं ज़ूम पे। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गिव इट अ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं सलमा बच्ची आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मैं ठीक हूँ सहर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नहीं, इट्स माय प्लेजर। और जिस तरह आपने कांटेक्ट किया मिस शनाज गफ़ार, आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हर, तो थैंक यू सो मच। और इट्स फॉर माय मदर मैम राबिया इसहाक, सो इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो सलमा बाजी हम स्टार्ट करते हैं, मैम राबिया इसहाक की जर्नी को लेके चलते हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है लेकिन अ ट्रिब्यूट टू हर कि वो हमारी शी वाज़ वन ऑफ द मेंटर्स जिनको उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। तो आप बताएं, थोड़ा पास्ट में जाएं। जी बिल्कुल, मैं तो आई एम द यंगेस्ट चाइल्ड, लेकिन आई ट्राई टू कंपाइल एज मच एज आई कैन, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे याद है और जिसको मैंने रीइंफोर्स कर सकी, तो वो मैं आज आपके सामने पेश करूंगी। मिसेस राबिया इसहाक कैसे बर्न हॉल में उन्होंने ज्वाइनिंग की, उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि वो कराची में बेस थी एज अ फैमिली। उनकी शादी हुई 1964 में और फिर वो वहीं पे थी। शी कंप्लीटेड हर बैचलर्स इन साइंस और बायोलॉजी उनका मेजर सब्जेक्ट था, तो वो वहीं मुकीम थी। और मेरे फादर के जो ओल्डेस्ट ब्रदर थे, ही वाज बेस्ड इन एबटाबाद सिंस 1957। उनके बच्चे सारे बर्न हॉल में माशाल्लाह पढ़ रहे थे और बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर रहे थे। माशाल्लाह वो भी डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बिजनेस में गए बच्चे उनके आज के ज़माने में। लेकिन फिर वो उस टाइम पे उन्होंने कराची विजिट किया और मेरे फादर को मोटिवेट किया कि तुम भी एलएलबी कर रहे हो तो जस्ट जॉइन एज अ प्रोफेशन एज एन एडवोकेट एबटाबाद। और फिर मेरी वालदा को, मिस राबिया साहब को भी कहा कि बर्न हॉल इज़ एन अमेजिंग इंस्टीट्यूट, बहुत प्रेस्टिजियस है और पूरी पाकिस्तान में उसका नाम है, तो तुम आओ और ज्वाइन करो। तो ये एज अ फैमिली फिर 1969 में मेरे पेरेंट्स, और उस वक्त आई हैड टू सिबलिंग्स, बड़े मेरे बहन भाई जो थे उनके साथ अम्मी एबटाबाद आ गई, अबू आ गए और फिर जो है वो बर्न हॉल ज्वाइन किया। 1969 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो शी वाज 24 इयर्स ओल्ड, दो बच्चे थे उनके। और उस वक्त मिशनरीज का टाइम था। आई स्टिल रिमेम्बर कि वो हमेशा कहती थी कि मैंने फादर स्कैनन के साथ जो है वो अपना करियर स्टार्ट किया, और बायोलॉजी एज अ टीचर कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स को वो पढ़ाती थी। और फिर उस वक्त मिशनरीज का एरा चलता रहा, फादर कॉनरॉय आए, फादर क्लेवर आए। उसके बाद जनवरी 1977 में पाकिस्तान आर्मी ने एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर किया बर्न हॉल की, तो ब्रिगेडियर बशीर मलिक वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। उन्होंने जब मिसेस राबिया साहब की स्किल्स देखी और उनका उर्दू का बैकग्राउंड देखा, तो उनको बहुत मोटिवेट किया और इनकरेज किया कि आप मास्टर्स करें उर्दू में, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ यू हैव अ डिग्री देन यू कैन टीच एज वेल। सो मेरे फादर ने भी बड़े सपोर्ट किया, तो वो मास्टर्स इन उर्दू कंप्लीट कर सकी अपना पेशावर यूनिवर्सिटी से। तो ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन उनका बना उर्दू और बायोलॉजी का। कैम्ब्रिज और ग्रेड 10 तक वो बायोलॉजी पढ़ाती रही, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बोर्ड के जो क्लासेस थी उनको फिर उन्होंने उर्दू में आगे परसू किया। और इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था कि वो बिल्कुल टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बिल्कुल डाइवर्स हैं, दोनों बिल्कुल आपस में काफ़ी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, उनको वो पढ़ा रही हैं 70s के एरा में। और बिल्कुल अर्ली आई थिंक 81 82 तक ग्रेड 7 टू कैम्ब्रिज फीमेल स्टूडेंट्स भी वहाँ होती थी, गर्ल्स भी वहाँ पढ़ती थी।
تو امی کا وہاں پہ ان لڑکیوں کے ساتھ بھی بڑی اچھی ایفیلیشن تھی. ڈاکٹر سائمہ منظور، مسز منظور کی جو بیٹی ہیں، وہ بھی ان کی اسٹوڈنٹ تھیں اس ٹائم پر. وہ کو ایجوکیشن تھا اس ٹائم تک. پھر ان کو فیمیل اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم آپ کی کوکنگ اسکلس کے ساتھ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں. تو پھر مسز رابعہ اسحاق نے وہاں پہ کوکنگ کلاسز شروع کی، اور کچھ حیدرآبادی انڈین کوزینس بھی ان کو سکھائے. ایک دفعہ کچھ ٹماٹر گوشت اور وائٹ رائس بنائے تھے انہوں نے، اور بریگیڈیئر بشیر ملک نے ٹرائی کیے. تو ہی واز سو امپریسڈ، اور وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے اس وقت یہ امی اکثر سناتی ہوتی تھی، آپ تو اتنی زبردست وہ کک ہیں، اور اگر کوئی بادشاہ کو یہ کھانا ملتا تو وہ آپ کا ضرور ہاتھ کٹوا دیتا کہ کوئی آپ کے ہاتھ کا کھانا دوبارہ نہ کھا سکے، صرف وہی کھائے. تو یہ وہ اکثر بتاتی ہوتی تھی. یہ میں بات بتانا چاہوں گی کہ گریڈ 6 تک تھا جونیئر اسکول میں، تو وہاں سے پھر 7 سے لڑکیاں یہاں آ جاتی تھیں. لیکن 1983 میں جب آئی آر صدیقی جونیئر اسکول میں آئے، تو انہوں نے جو میری سیکنڈ نمبر کی سسٹر ہے، ان کے لیے فرسٹ بیچ ان کا سٹارٹ ہوا تھا فرام 7 to 10th. تو شی واز اے پائنیئر. اور جو سعدیہ اسحاق میری جو مجھ سے بڑی 3rd نمبر والی سسٹر ہیں، ان کے لیے ایف ایس سی اسٹارٹ کیا تھا حامد رضا صدیقی صاحب. یہ مسز رابعہ صاحب کا جو ٹینیور تھا بریگیڈیئر عبدالستار کے ساتھ، وہ 1983 میں شروع ہوا. اینڈ ہی واز بریلینٹ پرنسپل. اینڈ وہ ہر وقت امی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے تھے، بہت موٹیویٹ کرتے تھے. اور ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ آپ ایک بہت اسٹرانگ پلر ہیں برن ہال کا. اور وہ کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں امی کو بہت زیادہ انوالو رکھتے تھے. امی کی ایک اسپیشلٹی بھی تھی کہ وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ انکریج کرتی تھیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان کی پرسنالٹی بلڈنگ ہو. صرف پڑھائی تک محدود نہ رہیں بچے، بلکہ ان کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو، اور ان کے اندر ایک ان کی جو پوٹینشیل ہے اس کو وہ ایک میکسیمائز طریقے سے اس کو یوز کریں. پھر بریگیڈیئر ظہور کا ایرا شروع ہوا 1987 میں. وہ بھی ایک بہت ہی زبردست ٹائم ان کا گزرا. اور میڈم رابعہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ خالی بریگیڈیئرز اور ٹیچرز نہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے ریلیشن شپس تھے. جسٹ ایز اے فیملی وہ ایک دوسرے کا بہت ریگارڈ کرتے تھے. اور بریگیڈیئر ظہور کے زمانے میں جو سگنیفیکنٹ ٹائم یہ بھی تھا کہ وہ ارینج کرتے تھے ہر سمرز میں جولائی میں ایک ناردرن ایریاز کا ٹرپ، جو چترال، گلگت، سوات بھی، ناران کاغان، ڈفرینٹ وہ ہوتے تھے، اور اس میں ہم جاتے ہوتے تھے ایز اے فیملیز. اور وہ ایک اتنا ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا تھا. اس میں سب ٹیچرز، فیملیز، بچے جاتے تھے، اور وہ انوائنڈ کرتے تھے، ریلیکس کرتے تھے، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا تھا اس میں کہ سب کیسے ہیں. اور ہمیں، کیونکہ ہم چاروں سسٹرز کے نام ایس سے ہوتے تھے، سیما، شازیہ، سعدیہ، سلمہ، تو ہم ایس سسٹرز کے نام سے مشہور بھی ہو گئے. اور ہم جو ہے وہاں پہ بہت انجوائے بھی کرتے تھے. ڈفرینٹ ٹیچرز کے لیے ہم ایکٹیویٹیز کرنا، رات کو کیمپنگ کے ٹائم پہ جب ہم بیٹھتے تو ہم گیمز کرتے، کچھ ڈیڈیکیٹ کرتے سانگس ٹیچرز کو، جس میں وہ بہت خوش ہوتے اور بہت انجوائے کرتے. تو وہ ٹائم بھی ایک بہت ہیلدی اور اچھا اور زبردست میموریز کے ساتھ ہمارا گزرا. اور مسز رابعہ صاحب نے اس میں بہت اچھے طریقے سے وہ ٹائم گزارا. ان کی جو ہے نا ایک پرسنالٹی بہت ڈائیورس تھی، کریٹیو تھی، بہت ہی وہ رسپانسبل اور آرگنائزڈ خاتون تھی. اور ملٹی ٹاسکنگ ان کے اندر بہت زیادہ شامل تھی. پیرنٹس ڈے پہ، انڈیپینڈنس ڈے پہ، پاکستان ڈے پہ، ڈکلیمیشن کانٹیسٹس کو وہ بہت زیادہ اس چیز کو ویلیو کرتی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک نیشنل ایگزیبیشن ہوتی تھی اسلام آباد میں، تو جب وہاں وزٹ کرتے تھے تو ایک نیا نیشنل سانگ وہاں پہ ہوا تھا. جب انہوں نے جیسے ہی سنا اور اس کے لیرکس سنے اور اس کی بیٹ سنی، سندھی ہم، بلوچی ہم، پنجابی ہم، پٹھان ہم، ایک پرچم کے نیچے پاک فوج کے جوان، شی سیڈ کہ اس سال میرے بچے اس اسکول کے جو ہے نا وہ سارے اسی پہ پرفارم کریں گے. اور بس انہوں نے وہ اس ایم کو لیا، اور وہ واپس آئیں، انہوں نے اس بچوں کو تیار کرایا، اور شی میڈ شور کہ ایک بہت اچھے طریقے سے ایک پورا تھیٹر لیرکس کے ساتھ پورا پرفارم کریں بچے. اور پورا ایک ڈرامہ ہوا، اور وہ ہر ڈرامے، ہر چیز کو نا بہت سیریسلی لیتی تھیں. پرفیکشن ان کے اندر بہت زیادہ بھری ہوئی تھی. بریگیڈیئر عرفان عزیز کا جو ایرا تھا اس میں 1993 میں گولڈن جوبلی ہوئی برن ہال کی ری یونین فرام 1942
43 سے 1993 تک جو 50 ایئرس کی گولڈن جوبلی تھا، اٹ واز اے ہیوج ایونٹ جس میں جونیئر برن ہال، سینئر برن ہال اور ایون پی ایم اے میں بھی ڈفرینٹ فنکشنز جو ہیں وہ ارینج ہوئے. 1969 سے 1991 کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر سکے ایز این ایکس ہالین اور ایلومنائی کے، انہوں نے امی کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارا. اور وہ اتنی خوش ہوئیں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آئے ہیں، مجھ سے ملے ہیں، اینڈ دے شیئرڈ دیئر جرنی کہ آج وہ کس مقام پر ہیں، کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں. ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور وہ اتنا ان کو مسز رابعہ صاحب کو ویلیو کر رہے ہیں. تو اٹ واز اے گریٹ اچیومنٹ فار ہر، اٹ واز اے گریٹ ایونٹ، اور وہ بہت اس بات سے خوش ہوئی. میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ 1997 کا جو ایرا تھا بریگیڈیئر ارشاد کا، ایک ڈیکلمیشن کانٹیسٹ کیونکہ ایوری ایئر امی کراتی ہوتی تھیں، اور وہ بھیجتی ہوتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں، نیشنل لیول پہ یا پروونس لیول پہ. تو وہ پریپیئر کراتی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ڈبیٹس پہ، اور میک شیور کرتی تھیں کہ ایک پرفیکٹ اسپیچ تیار ہو اور دے کین پرفارم ویل، اینڈ شی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہ ان کے بچے پرائز لے کے آئیں گے. تو بریگیڈیئر ارشاد سے امی نے یہ پروپوزل دیا کہ اگر ہم بائے لنگول ڈکلیمیشن کانٹیسٹ نیشنل وائز سب انسٹیٹیوٹس کو انوائٹ کریں، اینڈ وی اسٹارٹ دیٹ ایز اے ایونٹ. تو انہوں نے بریگیڈیئر ارشاد نے اس چیز کو بہت اکنالج کیا اور ویلکم کیا. اور مسز رابعہ صاحب واز دا پائنیئر ہو اسٹارٹیڈ دس bilingual declamation contest from 1997, and alhamdulillah till 2004 she carried on with that. بعد میں جب she got retired وہ ایز اے جج جاتی رہی اور وہ لیگیسی چلتی رہی. آج تک جو ہے وہ ڈکلیمیشن کانٹیسٹ ہو رہا ہے. آئی تھنک 26 27 ڈکلیمیشن کانٹیسٹ اس کے بعد سے اب تک ایوری ایئر اینولی ہو رہے ہیں. اس کے بعد ان کا ڈفرینٹ بریگیڈیئر رفیع بٹ آئے، بریگیڈیئر باجوہ، بریگیڈیئر محمد آصف، ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا ٹائم گزرا. بورڈ ایگزامز ہوتے تھے، شی واز ویٹنگ کہ ان کا بہت اچھے ریزلٹس لے کے آئیں گے اسٹوڈنٹس، کیونکہ ان کی بہت محنت ہوتی تھی. شی واز ویٹنگ فار دیم کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کون سے بچے ہیں وہ A+ گریڈز لے کے آئیں گے، اور اگر وہ تھوڑا بھی اوپر نیچے ہے تو شی یوز ٹو کمفرٹ دیم اور شی یوز ٹو انکریج دیم. کبھی بھی انہوں نے ان کو ڈسکریج نہیں کیا، کبھی ان کو کوئی ایسی فیلنگ نہیں دی کہ جس سے وہ پریشان ہو یا کیا. یہ ان کی بہت ایک پلیزنٹ پرسنالٹی کا حصہ تھا. ایک اور سٹوری جو میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی اس سے کہ 1980s میں ہی ایک دو بھائی تھے، اعظم خان اور ناصر خان، دو برادرز تھے ہالین. ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں، اینڈ دے ور ویری ڈاؤن. جب واپس بورڈنگ ہاؤس میں آئے کیونکہ ان کے پیرنٹس کی میدان میں وہ ڈیتھ ہوئی، مسز رابعہ صاحب نے ان کو بالکل ایز اے مدر ان بچوں کو ٹریٹ کیا اور ان کو ایموشنلی بہت زیادہ ہمت دلائی اور بہت ان کو ان کا مورائل ہائی کیا اور ان کو ایسے سپورٹ کیا کہ ان کی پڑھائی حرج نہ ہو. اور وہ شام کے ٹائم پہ جب فکسچرس پہ جاتی تھیں یا شام کے جو ان کے کلاسز ہوتی تھیں بورڈرز کی، اس میں بھی ان کو خاص جا کے ٹائم دیتی تھیں، ان کو کمفرٹ دیتی تھیں. اور یہ اتنی ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی کہ بعد میں بھی ایون جب وہ اپنے پروفیشنل لائفس میں گئے آج تک وہ اس چیز کو یاد کرتے ہیں، اور وہ گھر بھی آتے تھے جب مدر حیات تھیں اور اس چیز کو بہت اکنالج کرتے تھے. زیادہ خوش ہوتی تھیں اپنے اولڈ اسٹوڈنٹس سے مل کر. وہ اس چیز کو ایز این آنر وہ لیتی تھیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایکسیل کر رہے ہیں. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی جو جتنی بھی اچیومنٹس ہوتی تھی نا، وہ کہتی تھیں کہ دس از مائی اچیومنٹ، اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی لیتی تھیں. اور دیٹ گیو ہر آئی تھنک سیلف ایکچولائزیشن، جو ایک ہائی سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے ان کا، تو جس پہ وہ بہت خوش ہوتی تھی. اور میں چھوٹی تھی لیکن بٹ آئی کین وٹنس، آئی اسٹل کین ریلیٹ کہ وہ واقعی ان کو اس بات سے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی. جو انوائرمنٹ تھا برن ہال کا، سینئر برن ہال کے کیمپس کا اس ٹائم پہ، اس ایرا میں، اب تو کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن نیبرہڈ میں جو تھے 2 کمپاؤنڈس تھے. اس میں نیبرہڈ میں سر بشیر احمد سوز تھے، اختر محمود تھے، اللہ ان کو جنت نصیب تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. سمیہ امارہ کی بھی انتقال ہو گیا، اور مس سلیمہ عزیز، تو مسٹر رب نواز. یہ ایک کمپاؤنڈ تھا. پھر ایکسٹینڈڈ کمپاؤنڈ میں سر طاہر منصور، سر یامین تھے، سر شاہد تھے، سر اسلم تھے، مس زرین جاوید تھی، طارق پرویز تھے. تو ان کے ساتھ نا ایک فیملی بانڈنگ ہوتی تھی. اکثر کبھی شام کو ملنا، ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا.
تو وہ بھی ان کو ایک برن ہال کی ایک فیملی لگتی ہوتی تھی. تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی ٹاپک پہ کسی اس پہ اکٹھے ہونا، بات کرنا، ڈسکس کرنا، تو ایک دوسرے کو بہت اس چیز سے سپورٹ ہوتی تھی. اور یہ ان کی ایک بہت اسپیشلٹی تھی کہ وہ ہر ایک کی بات کو بہت غور سے سنتی تھیں. لوگ ان سے مشورے لینے آتے تھے اور وہ بہت جینوئنلی بات سن کر اچھا مشورہ دیتی تھی جو ان کو سمجھ میں آتا تھا. امی نے نا کبھی بھی ساڑی کے علاوہ اور کچھ نہیں پہنا. شی آلویز یوز ٹو ویئر ساڑی. میں نے ان کو زندگی میں صرف ایک بار شلوار قمیض میں دیکھا تھا، وہ بھی ان کی ایک کلیگ تھے، ان کی وائف نے اسپیشلی ان کے لیے اسٹچ کیا شلوار قمیض اور ان کو گفٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ آپ یہ پہنیں، اور اس لیے انہوں نے ان کی خاطر ایک دن کے لیے وہ پہنا اور وہ بہت خوش ہوئی. تو دیٹ واز دا اونلی ٹائم آئی سو ہر ان شلوار قمیض. اور ان کے اسٹوڈنٹس واقعی کہتے ہوتے تھے کہ میڈم رابعہ اسحاق مارچ سے لے کے دسمبر تک میں آج تک کسی ایک ساڑی میں نہیں نظر آئی، ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے. حالانکہ وہ ریپیٹ کرتی تھی، بٹ آئی تھنک ان کو اتنا یاد نہیں رہتا ہوگا اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بہت زیادہ ساڑیاں ہیں اور یہ ہر وقت نئی ساڑی میں آتی ہیں. اور ان کی اسٹوری مجھے یاد ہے کہ ان کو آفر ہوئی تھی فیڈرل بورڈ سے کہ وہ بایولوجی کا پیپر سیٹ کریں فار بورڈ میٹرک کے لیے. تو اٹ واز اے ویری کانفیڈینشیل تھنگ، اور انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نبھایا، سیٹ کیے پیپرز اور چیکنگ بھی کی، بٹ کسی کو یہ نہیں پتہ چلنے دیا، ناٹ ایون دا اسٹوڈنٹس، ناٹ ایون دا ٹیچرس، کولیگس، کسی کو بھی نہیں کہ وہ پیپر ان کا بنایا ہوا ہے. بعد میں مس انیکا انور شاہ ہیں، ان کی ایک کولیگ تھیں جونیئر، وہ ان کے ساتھ فیڈرل بورڈ وزٹ کیا انہوں نے. تو وہاں چیئرمین نے جب ذکر کیا کہ آپ کے پیپرز کا، تو اس وقت یہ بات کھلی، اور اس بات کو انہوں نے اتنا اپریشیٹ کیا کہ آپ نے تو یہ بات کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دی. شی واز ویری کمیٹیڈ، اور ہر چیز کی کانفیڈینشیلٹی کا، پرائیویسی کا ان کو بہت خیال ہوتا تھا. ان کے ساتھ ہر ایک کا جو رویہ تھا وہ بہت فرینڈلی، بہت ہی پیار والا. یہ نہیں کہ صرف کولیگس کے ساتھ یا سینئر کولیگس کے ساتھ، ایون میس میں، ایون جو ان کے جو کک تھے، بیرے تھے، ایون کلینرز تک جو ہے ان کی رسپیکٹ کرتے تھے. اور یہ میں نے وٹنس کیا کہ ہر کوئی ان کو بہت عزت دیتا تھا، اور وہ بھی اگلے کی بہت، کیونکہ اٹس اے ٹو وے پروسیس، اور ایوری بڈی یوز ٹو سی کہ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور وہ بھی سب کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں. ان کی جب فیئر ویل ہوئی 15 سپٹمبر 2004 کو، تو اٹ واز اے گریٹ ایونٹ. مجھے کچھ میموریز میں یاد ہے. اٹ واز اے ویری ایموشنل ٹائم فار ہر، اور ان کو ایک بہت اچھا ٹریبیوٹ دیا جا رہا تھا. ان کے کولیگس بھی ان کے لیے بہت خفا تھے. اس وقت بریگیڈیئر محمد عارف واز دا پرنسپل، اور وہ بھی بہت، ان کی اسپیچ، ان کی پوری ہسٹری انہوں نے اس میں ایکسپلین کی. مسز رابعہ صاحب کی بہت ایک ایموشنل تقریر تھی، مجھے اتنی زیادہ نہیں یاد، بٹ اٹ واز اوور آل اٹ واز اے ویری ایموشنل ایونٹ itself. بعد میں شی ہیڈ این ایکسٹینشن، اور وہ ایک سال اور بھی انہوں نے پڑھایا، 2005 تک وہ پڑھاتی رہی. بٹ یہ تھا کہ she got a little ill. She just traveled to her daughters، ان کے پاس انہوں نے پھر بیک اینڈ فورتھ کچھ ٹریول کیا. 2004 میں انہوں نے اپنا گھر بنایا، and she was leaving برن ہال. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنا جو برن ہال والا گھر تھا، she just left the last day at the last moment. Everybody، ہم سب شفٹ ہو گئے تھے، but she made sure کہ میں اپنی یادیں جو میں نے 22 سال 1982 to 2004 تک وہ اس گھر میں تھیں، تو شی ہیڈ اے ویری اسٹرانگ بانڈنگ. تو وہ بس بالکل اینڈ میں انہوں نے شفٹ کیا، اور وہ پھر جب اپنے گھر میں، نئے گھر میں شفٹ ہوئیں، تو وہ بھی ایک ٹرانزیشن ان کے لیے، ڈفرینٹ ایموشن اس میں انوالو تھے. بٹ ایک چینج تھا، اس کو بھی انہوں نے بہت گریسفلی ایکسیپٹ کیا، اور پھر کچھ دیر کے بریک لیا انہوں نے. پھر شی ٹریولڈ، پھر شی کیم بیک ٹو ایبٹ آباد. پھر انہوں نے ایک اسکول بھی شروع کیا، اس کی پرنسپل شپ آفر کو ایکسیپٹ کیا. ایک چھوٹا سیٹ اپ تھا، بٹ ان کی جو ٹیچنگ ایکسپیرئنسز تھے، ایز ٹیچنگ واز ان ہر بلڈ، اور ان کی جو پرسنالٹی تھی اور ان کا جو ایکسپیرئنس تھا،
اس انسٹیٹیوٹ میں 1 2 3 سالوں میں نظر آنا شروع ہوا. شی گیو ہر بیسٹ ٹو دیٹ انسٹیٹیوشن ایز ویل. اور ٹیچرس کو بھی بہت انہوں نے وہاں اچھا ٹرین کیا، بہت محنت کی وہاں پہ بھی. یہ ہے کہ ان کو بیک اینڈ فورتھ ٹریول کرنا پڑتا تھا. اور ان کی 3 بیٹیاں اس ٹائم پر، میں اس وقت پاکستان میں تھی، اور جو 3 بیٹیاں تھیں سیما اسحاق جو کہ پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹسٹ اسپیشلسٹ تھیں، ابھی بھی ہیں ان شکاگو، اینڈ شی ہیز ہر اون کلینکس. ڈاکٹر شازیہ اسحاق جو کہ فزیشین ہیں کینیڈا میں، اور ڈاکٹر سعدیہ اسحاق میڈیکل ڈائریکٹر ہیں جیریاٹرک اسپیشلسٹ میری لینڈ واشنگٹن میں. ان کے پاس وہ وزٹ کرتی تھیں اور بہت خوش ہوتی تھیں ان کی اکمپلشمنٹس اور ان کی ہر کامیابی دیکھ کر. وہ بہت زیادہ ان کو خوشی ہوتی تھی، تو وہ ایک بات لک فارورڈ کرتی تھی کہ میں وہاں جاؤں. اور اکثر ان کو ٹریول میں یا وہاں وہ جب جاتی تھیں یو ایس کینیڈا، تو ان کو اسٹوڈنٹس بھی ان کے ملتے تھے بہت، اور بہت ایکنالج کرتے تھے، اور اسپیشلی ان سے ملنے آتے تھے کہ مسز رابعہ اسحاق آئی ہوئی ہیں تو ہم ان سے ملیں اور ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. مسعود جو تھے، ایک ان کے جو بیٹے، میرے ایک بھائی ہیں، وہ وہیں پہ ایبٹ آباد میں ہیں، اینڈ ہی از ورکنگ ان کامسیٹس فار دا لاسٹ 24 ایئرس. تو ہی از لیونگ ان مسز رابعہ اسحاق's ہاؤس. اور ماشاء اللہ ان کے سب بچے اس مقام پر ہیں کہ آج شی ہیز نو ریگریٹس الحمد للہ. ہم سب چاروں بہنیں اور بھائی ہم سب ہالینز ہیں. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سعدیہ اسحاق شی اسپینڈ 13 ایئرس، کیونکہ اس کا فرسٹ ایف ایس سی کا بیچ تھا فرام پریپ ٹو ایف ایس سی. شی واز دا گولڈ میڈلسٹ ان میٹرک اینڈ ایف ایس سی میں بھی انہوں نے میڈل لیا اور میڈیکل جوائن کیا. شازیہ اسحاق پریپ ٹو میٹرک وہاں پہ انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا، اور شی واز اے ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری گڈ اسٹوڈنٹ. انہوں کو فورن میرٹ پہ ایو میڈیکل میں ملا. یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ مسز رابعہ اسحاق کی خواہش تھی کہ ایک بیٹی ان کی ضرور ڈاکٹر بنے، بٹ الحمد للہ تینوں میڈیکل پروفیشنز میں گئیں. اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم نے جو مرضی بننا ہے، بٹ آئی ڈیڈ ماسٹرز ان اکنامکس. پھر میں نے ایم بی اے بھی کیا فاطمہ جنہ یونیورسٹی جا کر، اور انہوں نے مجھے اسپیشلی بھیجا کہ وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، تم جو کرنا چاہتی ہو، پڑھنا چاہتی ہو، بیکاز شی واز این ایجوکیشنسٹ. شی آلویز انکریجڈ کہ جو میرے بچے پڑھنا چاہیں اس کے حساب سے. مسعود بھائی نے بھی وہاں سے ہی پڑھا میٹرک تک، اور پھر ہی ڈیڈ بیچلرز اینڈ ہی جوائن کامسیٹس فار جاب. اور ماشاء اللہ سب بہت ایکسیل کر رہے ہیں الحمد للہ. 2013 میں انفارچونیٹلی شی واز ڈائگنوزڈ وتھ کینسر اینڈ اٹ واز اے شاک فار آل آف اس. شی واز 68 ایئرز اولڈ، اینڈ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت ایک غم تھا، اور ہمارے لیے ایک بہت مشکل ٹائم تھا وہ. 10 منتھس ان کا علاج ہوا امریکہ میں، اور بہترین سے بہترین علاج ہوا، بٹ جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہوتا ہے. شکاگو میں ان کی پوری ٹریٹمنٹ ہوئی، بٹ وہیں ان کی پھر ڈیتھ ہوئی. ہم لوگ سب وہاں موجود تھے، ہم ساری سسٹرز، ان کے جتنے سان ان لاز، امیڈیٹ فیملی تو تھی ہی، ہسبینڈ تھے ان کے، میرے فادر، میرے بہنوں، سب لوگ وہاں پہ تھے، اور ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی وہاں موجود تھی. ان کے اسٹوڈنٹ نے بھی کچھ ریپرزینٹ کیا. سر عبدالستار جو میتھس کے ٹیچر ہیں، ان کے بیٹے احسن ستار وہاں پہ تھے، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سب کو انوائٹ بھی بھیجا اور پورا بتایا کہ کس ٹائم پہ ڈیتھ ہوئی، کس ٹائم پہ ان کا فیونرل ہے. اور ان کے ماشاءاللہ 2 فیونرلز، یا ایک تو شکاگو میں اچھے سے ہوا، اور پھر ایک غائبانہ مولوی شفیع صاحب جو اسلامیات کے برن ہال کے ٹیچر تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک بہت بڑا جنازہ ان کا ایبٹ آباد میں بھی ہوا. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اور یہ پوری نیوز سوشل میڈیا پہ بھی آئی، تو فیس بک پہ جو برن ہال کے پیجز پہ یہ سارا آیا، تو اٹ واز اے شاک فار ہر اسٹوڈنٹس. جتنے ان کے چاہنے والے، جتنے ان کی فین فالوئنگ تھی، اس میں سے کچھ میں نے جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں ٹو شیئر ود یو کہ کیا ان کے جذبات تھے اس ٹائم پہ. تو عثمان خورشید کہتے ہیں کہ شی واز اے کائنڈ ٹیچر اینڈ ول آلویز بی ریمبرڈ. مے اللہ برنگ ہر پیس اینڈ پلیس ان ہر ان جنہ آمین. شاہد شاہ کہہ رہے ہیں کہ شی واز اے گریٹ نائس ٹیچر، ریسٹ ان پیس. فرحان مسعود کہتے ہیں کہ شی واز اے گریٹ لیڈی. حسن ملک کہہ رہے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ پرسنالٹیز آئی ایور کیم اکراس.
my bio teacher from 1984 to 1990. I feel a great shock in my memories on her death. Rabia Khalid कहती हैं कि very sad to hear the news. She was an excellent teacher and great person. People like her and she will always be missed. Shazia Zaman कह रही हैं कि she was no doubt a great educationist. Awais Zidoon कह रहे हैं कि she was a great lady and a mentor for all Hollyans. Sarmat Jadoon, it's a terrible news. She was such a brilliant teacher and a great person too. I was a topper in her subject and we had an excellent learning experience with her. Mohammad Kamal कह रहे हैं कि great teacher and great lady. Nadeem Ahad कह रहे हैं कि great lady, excellent teacher. She always treated us like mother. Umar Salim कह रहे हैं she was the greatest asset of Burn Hall with a charismatic personality. She taught me how to speak and express. I can never forget her motherly affection. तो ये कुछ उनके प्यारे प्यारे से जो शेयर मैंने किए हैं मैसेजेस और अभी भी उनको बहुत सब याद करते हैं और उनकी काफ़ी उनके दिल से उनके दुआएं निकलती हैं उनके सारे स्टूडेंट्स उनके लिए सदका जारी हैं और अब तक उनको जो है याद किया जाता है तो ये एक बड़ी ऑनर की बात है हमारे लिए एंड मैं कहूँगी कि आई माई सेल्फ इज़ अ हॉलियन और आई एम वेरी डीपली ग्रेटफुल कि मैं एक हॉलियन हूँ और जब मेरी ग्रेजुएशन हुई और फिर एक एज अ वुमन बहुत सारे आपकी माइलस्टोन्स होते हैं आपके बच्चे होते हैं देन यू हैव करियर शिफ्ट्स और बहुत चीज़ें होती हैं लेकिन मैं अपने टीचर्स का अपने इंस्टीट्यूट का इतना ज़्यादा रिगार्ड करती हूँ कि वट एवर आई एम आई ओ टू बर्न हॉल और फॉर द पास्ट 8 years आई एम इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अलग चैलेंजेस थे बट द पर्सनैलिटी बर्न हॉल मेड मी जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे दिया और जो अपॉर्चुनिटीज़ और जो एजुकेशन लेवल जिस तरीके की कैरेक्टर बिल्डिंग पर्सनालिटी बिल्डिंग मेरी हुई वही मुझे काम आई और वही मुझे आज तक इतना बूस्ट देती है कि मैं जब भी जिस चीज़ के लिए कोशिश करती हूँ आई एम वर्किंग फॉर फेडरल गवर्नमेंट मैंने स्टेट गवर्नमेंट में भी यहाँ काम किया और डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने हेल्थ में क्लाइमेट चेंज में एनवायरनमेंट में एनर्जी सेक्टर में हर चीज़ में मैंने यहाँ पे जो है वो मुझे उन्होंने वेलकम किया और मैंने अपने काम को मनवाया और इट्स एंड आई जस्ट ऑनर माय अल्लाह सुब्हाना ताला माय पेरेंट्स एंड स्पेशली बर्न हॉल एंड ऑल माय टीचर्स आई एम मैरिड टू अ हॉलियन और मैं यही कहती हूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट क्योंकि हमारी केमिस्ट्री वही है हमारी पर्सनालिटी की जो बेस है हमें लगता है कि वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर के हम हॉलियंस हैं और मेरी जो बेटी यहाँ पैदा हुई थी मैंने उसका नाम भी उनकी ग्रैंड मदर के नाम पे राबिया ही रखा है एंड आई एक्सपेक्ट कि वो उसकी एट्रीब्यूट्स जो है वो भी उसकी ग्रैंड मदर पे ही जाएंगी इंशाल्लाह तो बस एंड में तो मैं यही कहूँगी कि वंस अ हॉलियन ऑलवेज अ हॉलियन बर्न हॉल जिंदाबाद दिस इज राबिया साग पाइंदाबाद थैंक यू सो मच